अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ओपन फोरम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता यास्मीन और आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ओपन फोरम में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं उनमें से उनके निगरान को अपने प्रोग्राम्स में मदऊ करते हैं और फिर उनसे उन सवालात के जवाबात लेते हैं जो कि आपकी रहनुमाई कर सकें। आज भी हमारे प्रोग्राम में जिस मेहमान शख्सियत को हमने इनवाइट किया है वो है कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन डॉक्टर तौक़ीर अहमद ख़ान। उनसे हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाले ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस के हवाले से सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर और वेलकम। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑब्वियसली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो इम्तहानात का शोबा है बहुत बड़ा शोबा है एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब से निभा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। देखें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सर आपने ख़ुद कहा कि एक बहुत बड़ा शोबा है और यकीनन कोई 13 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनके इम्तहानात लेते हैं और उनका वॉल्यूम अगर आप तरफ देखें तो 700 से ज़ायद हम पूरे मुल्क में एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स बनाते हैं और कोई 30 से 40 लाख के करीब स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो ये मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैल क़य्यूम इन्होंने मुझे कोई 1.25 साल 1.5 साल पहले ये ज़िम्मेदारी सौंपी और उस वक्त से ये ज़िम्मेदारी अपने तय बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बता दें कि जो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं वो किन तलबा से होंगे और उसका तरीक़ाकार क्या होगा? जी, इसमें मेरा ख़्याल है ये ज़्यादा बेहतर है कि किसी भी तालीमी इदारा जो यानी एक पूरा सेमेस्टर गुजारते हैं, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ होती हैं, उसका कल्मिनेशन पॉइंट उसका एग्ज़ामिनेशन असेसमेंट होती है। बदकिस्मती से मार्च 2020 ऑनवर्ड्स कोविड की जो सिचुएशन रही है उसने सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट ही तालीम, सेहत और मईशत पर किया है। तो तालीमी निज़ाम और उसके हवाले से जो कैलेंडर्स हैं हमारे वो पूरे पाकिस्तान में तमाम इदारों के मुतासर हुए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी उसमें शामिल थी। पिछली दफ़ा इम्तिहान बहरहाल हुआ, उससे पहले मार्च ऑनवर्ड्स जो हमारे एग्ज़ामिनेशंस थे वो भी मुतासर हुए थे और उसमें गवर्नमेंट की दी हुई पॉलिसी और हमारी जो एग्जेक्टिव काउंसिल है उसने जो भी डिसीजन लिया था उसके मुताबिक हमने अपना प्रमोशंस और एग्ज़ामिनेशंस लिए थे। अभी भी हम एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं। ये फ़ेज़ 2 के एग्ज़ामिनेशंस जो हैं वो 15 अप्रैल से शुरू होने थे, जो कि हम शुरू करा चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन और फिर हमने 3rd वीक ऑफ अप्रैल जो इनको पोस्टपोन करना पड़ा और अभी तक भी कोई 15 या 20 जून तक एग्ज़ामिनेशंस नहीं हो रहे। लेकिन हमारा एकेडमिक कैलेंडर चूँकि उसको फॉलो करना है और 15 जुलाई से पहले इसका एग्ज़ामिनेशन करके मुकम्मल करके एवलुएशन करके उसके रिज़ल्ट्स भी देने होते हैं, चूँकि मिड जून में नया सेमेस्टर शुरू हो जाता है। तो ये कंपल्शंस थी जिसकी वजह से फिर हायर अथॉरिटीज़ ने ये हम फैसला किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कि हम ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो हैं वो लेते हैं। तो ये चूँकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, इसी हवाले से इसी वजह से फिर एग्ज़ामिनेशंस को ऑनलाइन किया गया और पिछले दिन हमने अनाउंस किया, चूँकि एक तो कम टाइम पीरियड में हम मुकम्मल कर पाएंगे। दूसरा, हमने कोशिश बहरहाल की है कि इसके अंदर जो मसाइल हैं, परेशानी हैं वो ना हो सकें। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स LMS पे हैं, जो LMS पे हैं उनको LMS के थ्रू ही हम एग्ज़ामिनेशन जो है वो इम्तहानात लेंगे और जो LMS पे कुछ हमारे कोर्सेज़ नहीं हैं जैसे BA एसोसिएट डिग्री जो है तो उनका तरीक़ाकार कदरे मुख्तलिफ है। चूँकि ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स यूज़ टू हैं, उसी सिस्टम के तहत उन्होंने असाइनमेंट्स दी हैं, उसी सिस्टम के तहत उन्हें वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, तो उनको उम्मीद है कोई ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जैसे कि आपने कहा कि एक नया पूरा सिस्टम है जो कि इस्टेब्लिश किया गया, तो बच्चों को किस तरह से आप लोगों ने बताया कि किस तरह से आप लोग उनके एग्ज़ामिनेशन? जी, हमने पूरा एक प्लान किया। उस प्लान के मुताबिक जो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के या BS और B.Ed लेवल के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, मसलन वो 6 जून से शुरू हो जाएंगे और 13 जून तक उनकी हमने, और ये बाकायदा हमारी जो वेबसाइट है aiou.edu.pk उस पे तमाम मालूमात मौजूद हैं और जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन देना है उनको हमारे रीजनल ऑफिसेस भी रब्ता करेंगे, मैसेज करेंगे, हम भी करेंगे, उनके ट्यूटर्स भी उनसे रब्ता करेंगे, लेकिन हमारी मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी वेबसाइट ही है
اور یہ میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ وہ وقتاً فوقتاً ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیں، روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں، چونکہ یہ چینجنگ انوائرمنٹ میں ڈیسیژنز روزانہ کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں، تو جو اپ ڈیٹڈ ڈیسیژن ہوگا وہ فوراً ہماری ویب سائٹ پہ اس کو پوسٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی اسٹوڈنٹس جو ہیں جواب دے سکتے ہیں۔ سر، ہاتھ سے لکھے گئے جو جوابات ہیں کیا قابل قبول ہوں گے اور کیا وہ ان کی پکچرز اپلوڈ کر سکیں گے؟ جی، پہلے میں جو پچھلا آپ نے سوال کیا، ایک تو ٹائم لائنس میں نے کہا وہ 6 تاریخ سے شروع ہوں گے، اسی طرح پوسٹ گریجویٹ کے جو ایگزامینیشنز ہیں، آن لائن ایگزامینیشنز، سیمیسٹر ٹرمینل ایگزام جسے ہم کہتے ہیں، یہ تمام اسٹوڈنٹس کا ہے جنہوں نے امتحان دینا ہے، یعنی ان کا پہلا سیمیسٹر ہے، دوسرا ہے یا آخری ہے، کوئی بھی سیمیسٹر، یہ تمام نے امتحانات دینے، وہ 4 جولائی سے ان کے ایگزامینیشن شروع ہوں گے۔ بی اے کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے ٹیوٹرز کو اپنے ایگزامینیشنز اٹیمپٹ کر کے اور آنسر شیٹس اپنے ٹیوٹرز کو بھیجنی ہے، وہ 5 تاریخ سے وہ بھی شروع ہو جائے گا اور 15 دن کے اندر انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ جی، آپ نے سوال کیا۔ سر، میرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ جوابات جو بہت ہاتھ سے لکھ رہے ہیں جی وہ قابل قبول ہوں گے، اور بعض اوقات پکچرز کے فارم میں اگر اسے اپلوڈ یہ ایسے ہے کہ ہم نے اس کے لیے پوری ہدایات دی ہوئی ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ بی ایڈ اور بی ایس اور پوسٹ گریجویٹ کے جو پروگرامز اردو، عربی اور اسلامیات کے کچھ کورسز ہیں، ان کے علاوہ یا بی ایس بھی اس میں شامل ہے، بی ایس اردو بھی، پوسٹ گریجویٹ بھی، ان کے علاوہ جتنے پروگرامز ہیں اس کو آپ نے انگریزی میں اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ظاہر ہے پوسٹ گریجویٹ لیول ہے، آپ ماسٹرز لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں تمام ہمارے، اور انگلش میں ہی اٹیمپٹ کرنا۔ اور پھر ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک لسٹ دے دی ہے، کچھ 200 کے قریب ہمارے جو کورسز ہیں جو اردو میں یا عربی میں اٹیمپٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کورسز ہیں، پروگرامز ہیں، وہ انگریزی میں ان کو ٹائپ کر کے ایک فائل بنا کے تو اپنے ایل ایم ایس کا جو پورٹل ہے اس پہ وہ اپلوڈ کر دیں گے۔ وہ دوسرے جو ہیں مثلا جو اردو میں، وہ سکین کر کے اپنے ہاتھ سے لکھیں گے اور سکین کر کے اپلوڈ کر دیں گے۔ جو بی اے کا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ ان کی رول نمبر سلپس اور تمام ہم اپلوڈ کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کی 5 تاریخ سے، اور وہ کوسچنز بھی ان کے متعلقہ کورٹ کے وہاں پہ موجود ہوں گے، وہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے۔ جو بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ایسوسیٹ ڈگری کے، وہ آنسرز اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، ہر پیج پہ اپنے سائن کریں گے رول نمبر لکھ کے، اور وہ اگر ان کے 5 کوڈز ہیں، مثلا بی اے کا کوئی اسٹوڈنٹس ہے تو 5 علیحدہ لفافوں میں ڈال کے وہ رجسٹری کروائیں گے متعلقہ ٹیوٹر کو، جو ان کو آلریڈی اسائن ہے یا ریجن ان کو بتا دے گا اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو ان کو وہ بھیجیں گے، اور 15 دن کے اندر اور 15 دن سے زائد ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر اوور ڈیو ہو جائے گا، اور وہ پھر ان کی ایویلویشن اکارڈنگلی ہو جائے گی۔ تو بی اے کا یہ مختلف ہے۔ جن بچوں نے آٹم 20 کا سیمیسٹر ایل ایم ایس پہ کیا ہے ان کا ایگزام بھی ایل ایم ایس آن لائن ہوگا، اور جن بچوں نے فزیکلی اپنے اسائنمنٹس بھیجی تھیں ان کا یہ جو آنسر شیٹس ہیں یہ بھی اسی طرح وہ بھیجیں گے اپنے متعلقہ ایویلویٹر کو، ٹیوٹر کو، جو ان کو بتا دیا جائے گا۔ سر، یہ بتائیں کہ آن لائن ایگزامینیشنز ہو رہے ہیں تو اس میں پلیجرزم کی پالیسی کیا ہے؟ جی دیکھیں، امتحان بہرحال امتحان ہوتا ہے، اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے، پینک بھی نہیں ہونا چاہیے اور آسان بھی نہیں لینا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس ہیں چونکہ بہرحال ایک ہمارے لیے بعض کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ آسانیاں چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن امتحان میں کوئی آسانی اس طرح نہیں ہوتی۔ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی ٹف طریقہ کار سے گزرنا ہے تو تبھی آپ کو ایویلویٹ کیا جائے گا اور آپ کو ڈگری سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے پلیجرزم کی پالیسی ہے، وہ ٹائپ شدہ جو بھی وہ یا ایون سکین جو ہے اس کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے کہ جو سکین بھی اپلوڈ کریں گے اس کو بھی ہم چیک کروائیں گے، اور جو ٹائپ شدہ ہے وہ تو ٹرنٹن اور دیگر جو سافٹ ویئر ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اگر ایک پرٹیکولر پرسنٹیج سے زیادہ ہوا، جو کہ عام ہمارے پی ایچ ڈی اور ایم فل لیول کے جو ہوتے ہیں پلیجرزم چیک، اس سے بہرحال تھوڑا سا ہم لینیٹ ہو جائیں گے، لیکن ضرور پلیجرزم چیک ہوگا، اور اگر اس سے وہ گو تھرو ہوں گے تو پھر ان کی نیکسٹ مارکنگ ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے طلباء کے لیے آسانی بھی کی ہے اس لحاظ سے۔ ایک تو کویسچن اوپن بک ٹیسٹ اس طرح ہوتا ہے، بالکل جنرل کویسچن نہیں ہوتے،
وہ اپلائیڈ نیچر کے ہوتے ہیں، آپ کی ہائر آرڈر لرننگ کی ایبلٹی کو اسیس کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی وہ صرف 14 پوائنٹس آف قائد اعظم وہ لکھنے نہیں ہوتے، نہ ہی مارننگ واک ہوتی ہے، بلکہ وہ اپلائیڈ نیچر کے. تو اپنے الفاظ سے لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس بہتر مارکس حاصل کریں گے. اگر جسٹ کاپی پیسٹ کرنا ہے تو وہ تو کتاب میں موجود ہے، آپ اسی کو پیسٹ کر کے اپلوڈ کر دیں گے، لیکن وہ آپ کا نقصان ہے. 600 ورڈز ٹو 800 ورڈز یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے. میرے خیال 2-2.5 صفحے بنتے ہیں ایک آنسر دینے کے لیے. تو 3 سوالات ہوں گے اپلائیڈ نیچر کے اور ان کے جوابات دینے ہوں گے. صبح 8:30 بجے پیپر اپلوڈ ہو جائے گا، شام کو 8:30 سے پہلے آپ نے آنسر جو ہے وہ اپلوڈ کر دینے، یعنی وہ اپنا جو ٹائپ ہے، ٹائپ شدہ آنسر، اس کو آپ نے پورٹل پہ کر دینا. تو یہ اس لحاظ سے بالکل پلیجرزم بھی چیک ہوگا، کاپینگ ہوگی، بازار سے خریدیں گے، کوئی اور مدد حاصل کریں گے تو شاید امتحان میں کام نہ آئے. ٹھیک، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کنسیپچول پیپرز ہوں گے، آپ لوگوں کی پرفارمنس اسی سے ایویلویٹ کی جائے گی. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد ڈاکٹر توقیر سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اور جیسے کہ ہم ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہی از کنٹرولر ایگزامینیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جہاں پہ کووڈ نے مختلف شعبہ جات کو شعبہ زندگی کو متاثر کیا، وہاں تعلیمی شعبہ بھی متاثر ہوا ہے، لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے تئیں بہت کوشش کی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ تعلیمی سلسلہ جاری رہے اور اس میں کسی قسم کا گیپ نہ آئے. ڈاکٹر توقیر، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو اس سے پہلے امتحانات ہوئے ہیں وہ کس طرح سے مختلف ہیں، اس کا طریقہ کار کس طرح سے مختلف ہے آن لائن ایگزامینیشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو آن لائن ایگزامینیشن ہے اس کی ظاہر طریقہ کار قدرے مختلف ہوتا ہے، اور اس کو ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں اور اس کو بیس بنا کے ہم ایگزامینیشن لیتے ہیں، اور اس کے آج کل ٹولز بہرحال موجود ہیں. ہم جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس وقت آگاہی LMS پورٹل جو ہے اس کے ذریعے یہ ایگزامینیشن کنڈکٹ کریں گے، اور بڑا سکسیسفلی ہم 3 سیمسٹر سے اوورسیز جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پہ یہ اپلائی کیا ہوا ہے. پائلٹ ٹیسٹنگ بھی ہو چکی ہے، اور چونکہ ہم نے آئٹم بینک بنائے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق پھر، لیکن اس میں کویشچن کی جو اس کی بناوٹ ہے وہ قدرے مختلف ہوتی ہے. جو ادروائز فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے 3 گھنٹے میں آپ کرتے ہیں، چونکہ یہ اوپن بک امتحان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی کریٹیکل تھنکنگ، آپ کا ہائر آرڈر لرننگ کی ایبلٹی، آپ کا جو یعنی ایکشن ریسرچ آپ اس کو کہہ لیں، یا اپلائیڈ نیچر کے کویشچنز ہوتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام پھر وہ اسٹوڈنٹس لکھیں گے، انہی کو اسیس کیا جائے گا. اور اسی لیے ہم نے 600 سے 800 ورڈز پر آنسر رکھا ہے. تو 3 سوالات اور 12 گھنٹے میں کرنے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ایک دن میں اگر وہ ری اپیئر ہے، ادروائز ایک ہی پیپر ہوگا اس کا، ری اپیئر ہے تو اس کے 1 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، 2 یا 3 جتنے بھی ری اپیئر ہیں، تو وہ اس کے کورسز پہلے سے چل رہے ہیں، یعنی اس نے خود ہی کسی وجہ سے فیل ہو گئے یا وہ اٹیمپٹ نہیں کیا انہوں نے، تو اس وجہ سے وہ آ گیا. تو چونکہ 12 گھنٹے ہیں اور ادروائز کویشچنز کو حل کرنے میں 3 سوالات اسی لیے رکھے کہ کم ٹائم آپ کو استعمال ہو. کوشش کیا یقیناً اسٹوڈنٹس اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ کاپی نہیں ہوگا، پلیجرزم کے مسائل نہیں ہوں گے، اور آپ بہتر مارکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس حاصل کر پائیں گے. سر، ہم
ایک اصطلاح بہت استعمال کریں، جیسے آپ نے کہا کہ ایل ایم ایس ہم کو ہوگا. اگر کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگر ان کا اس دن اکاؤنٹ نہیں اوپن ہوتا یا ان کو اپلوڈنگ کے مسائل آتے ہیں، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ گرمیوں میں اکثر بجلی کا جو ہے وہ کا مسائل بھی رہتے ہیں، تو ایسے حالات میں اسٹوڈنٹس کن سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے اس کے لیے بھی رکھے ہیں انتظامات اس طرح کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ ان کو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ایل ایم ایس پہ آگاہی پورٹل پہ ٹائپ کرنا ہے. آپ ٹائپ علیحدہ سے کریں، ایم ایس ورڈ میں کریں یا کوئی بھی ٹائپنگ کا جو آپ کا سافٹ ویئر ہے اس پہ آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے یعنی موبائل فون پہ ٹائپ کر سکتے ہیں، جیسے آپ ایک ایس ایم ایس کرتے ہیں یا آپ اپنا واٹس ایپ کرتے ہیں، وہ ٹائپ کر کے تو اس کو فائل بنا کے آپ اپلوڈ کر دیں گے. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے، اور اگر بجلی کا ایشو ہوتا ہے ظاہر ہے تو موبائل میں ہماری چارجنگ، اور وہ امتحان چونکہ دینا ہے، جس طرح فزیکل امتحان دینے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 200 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر دور جانا ہے، تو آپ اس کے انتظامات کر کے رکھتے ہیں کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ نہ ملی تو کیسے جانا ہے، اگر میں نے اپنے ادارے میں جانا ہے یعنی جاب کے لیے تو وہاں کتنے بجے چھٹی کر کے میں نے نکلنا ہے، تو وہ انتظامات بہرحال اسٹوڈنٹ نے کرتے ہیں. تو اس کو بھی اسی طرح امتحان سمجھ کے تو پہلے انتظامات اپنے وہ پورے کر لیں. ایک تو ہم نے ورڈز کی پھر جس طرح کہا کہ کم آنسر کے لیے حوالے سے کم رکھا. دوسرا ٹائم ہم نے بڑھا دیا کہ اگر 12 گھنٹے ہیں تو اس کے اندر پھر بھی کوئی ایشو آتا ہے تو ہمارے ریجنل آفیسز موجود ہیں آپ کے قریب ترین، وہاں پہ آپ جا کے ٹیلی فون کر کے یا LMS_ آگے ریجن کا نام ہے، ادھر آپ ای میل کر دیں. لیکن آپ نے اپنے آنسرز ای میل نہیں کرنے، معلومات لینی ہے آپ نے، اور وہ فوری طور پہ انیبل کر دیں گے. پھر بھی کوئی ایشو آتا ہے تو بہرحال ہمارے ریجنل ڈائریکٹرز موجود ہیں. اگر دیکھیں گے کسی پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کو کوئی ایشو ہے اور 8:30 بجے تک بھی نہیں ہوتا تو ریجنل آفس میں رابطہ کرے، ہمارے فوکل پرسن موجود ہوں گے. لیکن یہ نہ کریں کہ جس طرح ہم بالکل آخری تاریخ اور آخری ٹائم میں جمع کرواتے ہیں اور 4 بجے کھڑکی بند ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. وہ جو ہی کمپلیٹ ہو جائے آپ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں. اور اگر 8 بجے کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک اس پہ رش ہو جائے، ٹریفک زیادہ ہو جائے. تو یہ آپ نے اس کا آخری لمحے تک کسی غیبی مدد کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ جو آپ نے لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے. آپ نے اگر اپنے طور پہ لکھا ہے، یقیناً بک پڑھ کے اس کو کہیں سے آپ دیکھ کے، لیکن الفاظ آپ نے اپنے استعمال کرنے. تو بہرحال یہاں پہ ریجن، ہمارے ریجنل ڈائریکٹرز، بڑے ایکٹیو ریجنل ڈائریکٹرز موجود ہیں. تمام 50 کے قریب ہمارے RDs ہیں، اور انہوں نے پھر مزید ہمارے جو پارٹ ٹائم ریجنل کوآرڈینیٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو انشاءاللہ ان کی ہیلپ کے لیے لوگ موجود ہوں گے. اور جہاں پہ کوئی جینون ایشو آئے گا، جدھر بھی جینون ایشو ہوگا اس کو ریزالو کریں گے. پریشان اسٹوڈنٹ کو ہم بالکل نہیں کریں گے، اس کے ریزولوشن کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہم نکالیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ بتائیں کہ جو آن لائن امتحانات کے پیپر پیٹرن ہے اور پیپر ایویلویشن کا طریقہ روایتی طریقوں سے کس طرح سے مختلف ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک اوپن بک ایگزامینیشن ہے، باقاعدہ ایک قسم ہے ایگزامینیشن کی، اور جس میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تردد کی ضرورت ہوتی ہے. جو ایویلویٹر ہے، جو آپ کی مارکنگ کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس ایکسیس میں تھیں، کتابیں بھی تھیں، ویب سائٹ بھی تھی، مٹیریل بھی تھا، کوئی نہ کوئی چیز ایکسیس میں تھی. تو آپ نے اس میں سے گریب کیا کیا ہے، ٹھیک، وہ آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے. اپلائیڈ نیچر کا کویشچن ہوگا تو اس کو آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ کیسے جو ہے وہ آپ اس سوال کے جواب میں، یعنی سوال کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے سوال تو بس ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایک ورڈ آپ کو نظر آ گیا اور آپ نے لکھنا شروع کر دیا، ایسی بات نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اس سوال کو اچھی طریقے سے کمپریہنڈ کرنا ہے. وہ بے شک آپ آدھا گھنٹہ لگا دیں اس بات پہ، اور اس کے بعد آپ لکھیں، ٹائپ کریں اور آپ اس کو اپلوڈ کر دیں. اچھا، یہ اور ایویلویٹ کیسے کریں گے؟ مطلب اس کی کریٹیوٹی؟ جی، ایویلویشن کا میں آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ آپ کریٹیوٹی بالکل، اور آپ کی جو ابیلٹی ہے اس کو کمپریہنڈ کرنے کی، وہ کیسا کیا، اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا. باقاعدہ روبرک جو ہے وہ موجود ہے. کوشش کریں گے کہ وہ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر دیں جو جن پیٹرنز پہ چیک کیا جائے گا. تو امتحان کو بہرحال امتحان ہی سمجھیں،
اور امتحان مشکل ہوتا ہے، اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں اور انہی کو عبور کرنا ہے، تو تبھی بہتر مارکس اور بہتر سکور آئے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک جو ہمارے پوسٹ گریجویٹ بی ایس، بی ایڈ اور پوسٹ گریجویٹ کے جو پروگرامز ہیں وہ آگاہی پورٹل، آگاہی LMS پورٹل کے تھرو ہوں گے، اور جو ہمارے بی اے اور یا ایسوسیٹ ڈگری سے ہم کہتے ہیں، اس کے جو ایگزامینیشنز ہیں وہ آپ نے گھر بیٹھ کے 15 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کے اندر جو بھی آپ کے 2، 4، 5، 6 کورسز ہیں وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھنے، ادھر اپنے ہاتھ سے لکھنے ہیں، LMS پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے، یہ فرق ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے لکھ کے آپ نے ٹیوٹر کو، جو کہ ان کے ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہوگا، لنک دیں گے اس پہ، ان کے ٹیوٹر کا ایڈریس بھی آ جائے گا، اور وہ اس کو آپ بھجوا دیں گے۔ ریجن میں نہیں بھجوانے، LMS والا بھی وہ پورٹل پہ ہی بھیجیں گے، آپ نے پوسٹ نہیں کرنا۔ اور یہ جو دوسرا بی اے ایسوسیٹ ڈگری کا ہے، یہ بھی آپ نے رجسٹرڈ پوسٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس نے، لیکن اس کو ریجن کے آفس کے پتے پر نہیں کرنا، بلکہ متعلقہ ٹیوٹر کے ایڈریس پہ اس کو پوسٹ کرنا ہے۔ متعلقہ ٹیوٹر کے اس کے اوپر آپ نے اپنے ایگزامینیشنز جو آپ دے رہے ہیں، آپ کے پیپرز، آپ نے ان کا اپنے ٹیوٹرز کو آپ لوگوں نے یہ بھیجنا ہے۔ یہ بی اے اور ایسوسیٹ ڈگری کی بات بی اے اور ایسوسیٹ ڈگری کے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر توقیر احمد خان، کنٹرولر ایگزامینیشن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ شیڈول کے حوالے سے کیا تمام امتحانات ایک ساتھ ہوں گے؟ جی، ایک تو تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ جو ہمارے بی ایس اور بی ایڈ کے یا ADE اور ADC یا بینکنگ فائنینس، وہ والے جو پروگرامز ہیں BS لیول کے، یہ 6 جون سے شروع ہوں گے اور یہ 13 جون تک روزانہ وہ ڈیٹ شیٹ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے کورسز کی۔ صبح 8:30 بجے وہ پیپر اپلوڈ ہوگا اور شام 8:30 سے پہلے آپ نے اپنا آنسر جو ہے وہ اپلوڈ کر دینا ہے ٹائپ کر کے۔ دوسرا جو پوسٹ گریجویٹ کے پروگرامز ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ ہیں، چونکہ ورک شاپ چل رہی ہیں ان کی، تو وہ 4 جولائی سے شروع ہوں گے اور اسی طرح آنورڈز وہ 7 دن تک ایگزامینیشن چلتے رہیں گے۔ یہ بھی آگاہی LMS پورٹل پہ کے ذریعے یہ بھی ایگزامینیشنز ہوں گے۔ تیسرا جو ہے ہمارے BA اور ایسوسیٹ ڈگری کے پروگرامز، یہ وہ پروگرامز ہیں جو جن کے ٹیوٹر جو ہیں وہ تو آن لائن اسائن ہوں گے، ان کی مارکنگ بھی آن لائن ہوگی، لیکن وہ اپنے ٹیوٹرز کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے ہر پیج پہ سائن کر کے رول نمبر لکھ کے آنسر شیٹ کوئی بھی وہ پیپر لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن 600 to 800 ورڈز پر آنسر وہ اس کا خیال رکھنا ہے، تو وہ اپنے متعلقہ ٹیوٹر کو بھجوا دیں گے۔ یہ تو ہے اس کا شیڈول۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کچھ ایسے کورسز بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہاتھوں سے لکھنا ہے اور پھر ہمیں اس کو اپنے ٹیوٹرز کو بھیجنا، اس حوالے سے تھوڑا مزید اگر بتا جی، جیسے میں نے ایک تو BA ایسوسیٹ ڈگری کا وہ اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے اور اس کو سائن کر کے آپ نے رول نمبر لکھ کے بھجوا دینا ہے، اور علیحدہ لفافوں میں ڈال کے رجسٹری یا کوریئر کرنا ہے اور اس کی رسید سنبھال کے رکھنی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے۔ دوسرے پروگرامز ایسے ہیں جیسے MA اردو ہے یا BS اردو ہے، عربی کے کورسز ہیں، اور اس طرح کے ایسے کورسز جو اسلامیات کے ہیں جو اردو میں ہی صرف دیے جا سکتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح اپنے ہاتھ سے لکھیں گے اور ورڈ کاؤنٹ کی پابندی کریں گے، وہ LMS پر ان کو پوسٹ کر دیں گے، پوسٹ گریجویٹ کے بھی اور BS کے بھی، BEd کے بھی جو بھی پروگرام ہے وہ اس کی لسٹ جو ہے ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ایک ہم نے علیحدہ سے سیمیسٹر ٹرمینل ایگزامینیشنز کے نام سے ایک لنک کر رہے ہیں، ہمارا لنک
اس کو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ روزانہ 1-2 دفعہ لازمی کلک کریں، اور نئی سے نئی انفارمیشن اگر کوئی بھی ہے لیٹسٹ انفارمیشن تو وہ اس لنک پر موجود ہوتی ہے، تو اس کو فالو کرنا ہے. اور ان پروگرامز کے علاوہ جو لسٹ میں دیے گئے باقی سارے جو ہے وہ آپ نے آنسرز ان کے انگریزی میں دینے ہیں اور اپنے الفاظ میں دینے. اس لسٹ کے علاوہ وہ ٹائپ کریں گے آپ ایم ایس ورڈ کی فائل بنا کے، تو وہ آپ اپلوڈ کر دیں گے آگاہی پورٹل پہ. سر ایک اور سوال، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اوورسیز تو پہلے ہی اسٹوڈنٹس اس عمل میں شامل ہیں اور اسی کے تھرو ایگزامز دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اس دفعہ ایگزامز ان کے بھی سیم ہی شیڈول کے مطابق ان کے امتحانات جس طرح ہمارے میٹرک اور ایف اے آٹم 20 کے ایگزامینیشنز بھی ہو چکے اور رزلٹ بھی اناؤنس ہو چکا ہے، اور اوورسیز اسٹوڈنٹس کے بھی ایگزامینیشنز میٹرک اور ایف اے کے ہو چکے ہیں اور رزلٹس بھی کچھ دنوں میں وہ بھی اناؤنس ہو جائے گا. اس وقت اوورسیز کے ایگزامینیشن آن لائن جاری ہیں، پوسٹ گریجویٹ کے بھی اور بی ایڈ کے بھی کچھ دنوں کے بعد وہ شروع ہونے والے ہیں. تو اس طرح وہ ہم 2-3 سیمیسٹر سے آن لائن ایگزامینیشنز لے رہے ہیں. ہم نے اسپیشل اس کے لیے ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں، جو سیف براؤزر ہے اس کو یوز کرتے ہیں، کیمرہ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ 3 آورس کا امتحان ہی ہے، یعنی اس میں اوپن بک نہیں ہے بلکہ باقاعدہ انڈر سرویلنس اور کیمرہ وہ ہم ایگزامینیشن لیتے ہیں. تو ہمارے اوورسیز اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بڑا سکسیسفلی جو ہے، تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے جو ہمارے وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم، اور پھر ہمارے ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروسز ہیں، ہمارے ڈینز ہیں چاروں، خصوصاً ڈاکٹر ناصر صاحب، اور پھر ہماری آئی ٹی کی ٹیم ہے، ایگزامینیشنز کے پورا ڈپارٹمنٹ ان کی ٹیم ہے، انہوں نے اس حوالے سے بڑا ارکریزی سے کام کیا ہے اور سکسیسفلی. جس طرح اوورسیز اسٹوڈنٹس کو بہت مسائل ہوتے تھے اس سے پہلے فزیکل ایگزامینیشنز کے حوالے سے بھی، لیکن ایک کووڈ نے یعنی جسے بلیسنگ ان ڈسکائز کہتے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز بہت سارے اداروں کو ادروائز تھنکنگ پر مجبور کیا. لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے علامہ اقبال یونیورسٹی کی کہ ہم ابھی رول آؤٹ کر رہے ہیں اور کر رہے تھے ہمارے وائس چانسلر کی خصوصی ہدایت کے مطابق اسٹوڈنٹس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ انفورس کیا. تو اس ٹیکنالوجی کے ثمرات انشاءاللہ ابھی ملنا شروع ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے. اور بہرحال جب رول آؤٹ ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا تو اس میں شروع میں ایشوز بھی آ سکتے ہیں، آتے بھی ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، اڈاپٹیشن کے بھی مسائل ہوتے ہیں، لوگ اڈاپٹ نہیں کرتے نئی چیزوں کو، لیکن الٹیمیٹلی اس کے فائدے بہت ہیں. آپ اوورسیز اسٹوڈنٹ سے سنیں اور دیکھیں تو وہ بڑے اس وقت اپنے اطمینان کی سطح پر ہیں. ڈیفینیٹلی. یہ تھے ڈاکٹر توقیر احمد خان ہو از کنٹرولر ایگزامینیشن ان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ ہم جتنے سوالات آپ کے جو آپ گاہے بگاہے ہم سے پوچھتے ہیں آن لائن ایگزامینیشن کے حوالے سے وہ ہم ان سے پوچھیں. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو وہ جوابات مل سکیں. اگر ابھی بھی آپ کے سوالات کے جوابات ہم نہیں دے سکے تو آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے جس پر آپ جا کر اپنی کیوریز کے آنسرز لے سکتے ہیں، یا پھر آپ جو آپ کے علاقے کے اندر جو سروسز موجود ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم اور اتنی زبردست انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. اپنی میزبان شائستہ یاسمین کو اگلی نشست کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.